Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Welcome to Nursing Education Pakistan YouTube channel. Today we will be learning about the perspective of pediatric health nursing, which is the first unit of pediatric health nursing course for the generic Bachelor of Science in Nursing degree program. These are the objectives of our today's presentation, in which we will be learning about evolution of pediatric nursing. We will be learning about the Convention on Rights of the Child, and we will be describing the role of the pediatric nurses in promoting the health of the children. और सिमिलरली हम एथिकल इश्यूज जो पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर और पीडियाट्रिक के फील्ड में इनकाउंटर होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके अलावा जो है हम जितना भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा समराइज करेंगे। सो सबसे पहले हमें डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और या पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग को समझना होगा। It is the specialty in the field of nursing in which we care about or which we care for the infants, children and adolescents. तो जो इन्फेंट्स होते हैं पैदाइश से लेकर 28 दिन या 30 दिन की एज तक उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। जो फिर 1 महीने की उम्र से लेकर जो 13-14 साल की उम्र तक होते हैं तो उनको हम चिल्ड्रन में काउंट करते हैं। और 13-14 साल से लेकर फिर जो 18 ईयर्स तक है तो उनको हम एडोलेसेंस काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल पीडियाट्रिक्स में काउंट होता है। और पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग वो स्पेशलिटी है नर्सिंग की फील्ड की जिसमें हम पैदाइश से लेकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों की केयर करते हैं और उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे पास जो पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का गोल है दैट इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर फॉर चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि उनके साथ जो उनकी फैमिली है उनको भी केयर प्रोवाइड करना, उनको भी गाइडेंस प्रोवाइड करना और वो तमाम ख्याल रखना जो एक नर्स की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि पेरेंट्स जो है फैमिली जो है वो बच्चों के साथ बहुत अटैच होती है और वो एज अ सिंगल एंटिटी या फैमिली सेंटर्ड केयर उनको प्रोवाइड की जाती है। जहाँ तक हिस्ट्री ऑफ पीडियाट्रिक्स की बात है तो ये सन 1800 से इसकी हिस्ट्री शुरू हुई है 1800 से। इब्राहम जैकबी जो 1830 में पैदा हुए थे और 1919 में उनका इंतकाल हुआ था, उनको एज अ फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। उन्होंने पीडियाट्रिक्स की बुनियाद रखी थी और उनके कुछ अहम जो पीडियाट्रिक्स की जो बुनियाद रखी तो कुछ अहम कारनामों में एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो 1900 में मोर्टेलिटी थी, जो अमवात की शरह थी बच्चों की वो बहुत ज़्यादा थी, तो कुछ स्टेप्स की वजह से वो कम हो गई। और मेनली जो वो स्टेप्स थे वो प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन के मेजर्स थे, जिसमें वैक्सीनेशन वगैरह या जो बच्चों में पेट के हवाले से जो बीमारियां थी या साल और दस्त और ये बीमारियां जिनकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो के बच्चों की डेथ होती थी, तो वो उन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दी उनकी शरह जो है। और इसमें जो है सैनिटाइजेशन, हाइजीन और इसके अलावा जो पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क है, जो दूध उबाल के बच्चों को देने का एक प्रैक्टिस था, उस पर काफ़ी जोर दिया था। तो इसके साथ साथ जो सोशल वेलफेयर था बच्चों का, वो बच्चे जो कि बेघर थे या जो मजदूरों के बच्चे थे तो उनके सोशल वेलफेयर के लिए काफ़ी काम किया गया। इसके बाद हमारे पास वर्ल्ड के नाम से जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की बानी है, तो उन्होंने स्कूल हेल्थ नर्सिंग की बुनियाद रखी और ये एक स्पेशलिटी इंट्रोड्यूस करे जिसमें नर्सेज जो है उन्होंने पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों को भी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में स्कूल्स के लेवल पे अपनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट की।
اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ پھر پیڈیاٹرک نرسنگ میں کافی اسپیشلٹی کورسز نکلے ہیں، اور پھر لوگوں نے کلینکل ایکسپیرینس صرف پیڈیاٹرکس کے فیلڈ میں لینے کی کافی ایک ایک ایرا چلا ہے، اور ابھی تو پیڈیاٹرک نرس پریکٹیشنرز تک اور ڈاکٹر آف نرسنگ پریکٹس DNP میں پیڈیاٹرک نرسز کا بہت بڑا رول ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، جس میں اب وہ ایز اے سیپریٹ اسپیشلٹی کاؤنٹ ہوتی ہے، اور باقاعدہ نرسز بچوں کے کیئر میں ایک بہت ہائی لیول تک پہنچ چکے ہیں۔ سو یہ بچوں کے سوری رائٹس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ چارٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں چائلڈ ابیوز کے کچھ ایگزامپلس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں بچوں کو وربلی ابیوز کرنا، برا بھلا کہنا، گالیاں وغیرہ دینا، تو یہ بھی ابیوز میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو اننیسیسری تنگ کرنا، ان کو کوئی غیر اخلاقی تصویریں یا ایسے کانٹینٹ کے سامنے لے کر آنا، ان کو ایسی جگہ پہ ٹچ کرنا جو کہ ان کے پرائیویٹ پارٹس ہیں، جو کہ ان کے پیرنٹس کے علاوہ کوئی نہیں ٹچ کر سکتا، یا پھر ان کے ساتھ ان کو مارنا فزیکلی، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو مینیپولیٹ کرنا، دھوکہ دینا، غلط طریقے سے بات کرنا۔ تو یہ بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو کہ اس چارٹ میں دی گئی ہیں، یہ ساری چائلڈ ابیوز میں آتی ہیں جو کہ بچوں کے رائٹس کو وائلیٹ کرتی ہیں۔ اور یہ آج کل جتنی بھی سائنٹیفک کمیونٹی ہے، جتنی بھی سوشل کمیونٹی ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ بچوں کے بہت سارے حقوق ہیں، اس پہ قوانین بھی بنے ہیں مختلف ممالک میں، اور ہم سب کو اپنے ملک کے قانون کے حساب سے بھی اور انسانیت کے حساب سے بھی بچوں کو ایک اسپیشل ہیومن کے طور پہ ڈیل کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری ایک شیئرڈ ریسپانسبلٹی ہے۔ سو یونائٹڈ نیشن جو کہ اقوام متحدہ ہے، انہوں نے 1979 میں ایک کنونشن کی تھی جس میں انہوں نے بچوں کے حقوق کے بارے میں بات کی تھی، اور وہ بچوں کے کچھ رائٹس کو انہوں نے اسپیسیفائی کیا تھا۔ تو جس طرح بڑوں کے رائٹس ہوتے ہیں تو بچوں کے بھی ایکول رائٹس ہیں، جس طرح کے ایک عام انسان کے ہیں، وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن، چاہے وہ جس بھی ریلیجن سے ہو، جس بھی کاسٹ سے ہو، جو بھی ان کا کلر ہو، جس بھی کلچر سے ہو، تو ان کے ایکول رائٹس ہیں۔ اور یہ ہمیں ہماری ریلیجن بھی بتاتا ہے that human rights are the freedom and standard that we must have in our lives to live in dignity with respect۔ ہم نے بچوں کو اور بڑوں کو اپنی کچھ فریڈم اور سٹینڈرڈز کے ساتھ ضرور رہنے کا موقع دینا ہے، تاکہ وہ ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ سو یہ کنونشن کے جو رائٹس ہیں یہ ہمیں آگے سلائڈز میں آپ پڑھیں گے۔ سو لیکن جو چائلڈ رائٹس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر معاشرے میں، اور جو ہمیں ایک اسٹرانگ سوشل، فزیکل، مینٹل اور اسپریچول سپورٹ ایک بچے کو دینے کے لیے لازمی ہے، تاکہ وہ پروٹیکٹڈ فیل کرے، اور وہ پروٹیکٹڈ ہو انسیف بیہیویئر سے، اور ان میں کانفیڈنس آئے، سیلف اسٹیم ان کا بڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنے ڈیسیجنز ایک اچھے طریقے سے، ان کا ایک رول ہو اپنے بارے میں ڈیسیجن لینے میں۔ لیکن جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں رائٹس اور نیڈس کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے کہ رائٹس اور نیڈس میں کیا فرق ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ رائٹس جو ہے وہ حقوق کو کہتے ہیں، اور یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے، اور اس
میں چینجز نہیں ہوتی، یا ایسے کہ کسی کو آپ نے دے دیے اور کسی کو آپ نے نہیں دیے۔ رائٹس سب کے ایک معاشرے میں، ایک سسٹم میں، ایک سوسائٹی میں یہ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہ حقوق کہلاتے ہیں، جبکہ جو ضروریات ہیں اس کو ہم نیڈز کہتے ہیں۔ اور نیڈز جو ہے وہ ہر انسان کی اس کی ضروریات کے حساب سے یہ چینج بھی ہوتی ہے، یہ ڈیوائڈ بھی ہوتی ہے، کسی کو کم نیڈ ہوتی ہے، کسی کو زیادہ نیڈز ہوتی ہے، کسی کو ہیلتھ کی نیڈ ہوتی ہے، کسی کو فائنینشیل نیڈ ہوتی ہے، کسی کو ایجوکیشن کی نیڈ ہوتی ہے۔ تو ہر انسان کی جو نیڈز ہیں وہ اس کی سوسائٹی کے نارمز اینڈ بیلیوز اینڈ بیہیویئرس کے حساب سے بھی چینج ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم کچھ رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو رائٹ ٹو لائف ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر انسان ہو اور انسان نہ بھی ہو تو ہر ایک جو کہ لیونگ بینگ ہے ان کو زندگی گزارنے کا پورا پورا حق ہے۔ سو جب ہم بچوں کی رائٹس کی بات کریں تو no person in life should be put at the risk or endangered by the reason of lack of access to healthcare services and information, counseling or services related to physical, mental, social and spiritual health. سو یہاں پہ چونکہ ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اسپیسیفائی کریں گے ہیلتھ سروسز کو۔ کسی بھی انسان کی زندگی کو ہم رسک پہ نہیں ڈالیں گے، خطرے میں نہیں ڈالیں گے، ان سے ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ ریسٹرکٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ فزیکل ہو، مینٹل ہو، سوشل ہیلتھ ہو یا اسپریچول ہیلتھ ہو، ان سب کو اس کی انفارمیشن، اس کا ایکسس اور اس کے استعمال کا حق ہوگا۔ سملرلی رائٹ ٹو لبرٹی اینڈ سیکورٹی، کہ ہر انسان جو ہے اس کو پورا پورا حق ہے اپنی زندگی کو گزارنے کا اور اپنی زندگی کو کنٹرول کرنے کا، اور یہ حکومت اور جتنی بھی ہمارے سوسائٹی کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ادارے ہیں، ان سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کے پروٹیکشن کے حوالے سے سٹیپس اٹھائیں۔ تو ہر انسان کو ایک حد تک آزادی اور باقاعدہ ایک سیکیورٹی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو رسپیکٹ کے ساتھ اور ڈگنیٹی کے ساتھ گزارے۔ رائٹ ٹو ایکوالٹی اینڈ ٹو بی فری فرام آل فارمز آف ڈسکریمنیشن، ہم کسی کو بھی کسی بھی بچے کو اس کی جینڈر کے بیس پہ، چاہے وہ میل ہو، فیمیل ہو، چاہے وہ مسلم ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو یا کسی بھی ریلیجن سے ہو، یا کوئی ریشل بیک گراؤنڈ ہو ان کا، کہ وہ مطلب افریقن ہے، ایشین ہے یا امریکنز ہیں، تو فیملی کی پوزیشن ہو گئی، زبان ہو گیا، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ان کی فیملی کا ہو گیا، ان کا اپنا ہو گیا، یا پھر کسی بھی نیشنلٹی کے بیس پہ ہم کسی بھی انسان اور خاص طور پہ بچوں کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے، ان کے درمیان ہم ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور رائٹ ہے، دیٹ از دا رائٹ ٹو پرائیویسی، کہ تمام جتنے بھی، جیسے ہم بچوں کو رائٹ پرووائڈ کرتے ہیں، بڑوں کو رائٹ پرووائڈ کرتے ہیں، اسی طرح بچوں کو بھی یہ رائٹس ہے کہ وہ ان کی مینٹل ہیلتھ، ان کی سیکشل اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے حوالے سے، ان کے سوشل ہیلتھ کے حوالے سے اور فزیکل ہیلتھ، چاہے جس طرح کی بھی ہو، ان سب کے حوالے سے جہاں جہاں وہ جیسے سروسز لے رہے ہیں تو ان کو ایک کانفیڈینشیلٹی، ایک رازداری، ایک انانیمٹی اور اس طرح ایک پروٹیکشن پرائیویسی کی ملنی چاہیے، اور اس کے لیے ہر ادارہ اور ہر انڈیویجول اپنے حد تک اپنی سورسز کے حساب سے اقدامات کریں۔ رائٹ ٹو فریڈم آف تھاٹس، ہر بچے کو اپنے تھاٹس اور فیلنگز ایکسپریس کرنے کا حق ہے، وہ جو محسوس کرتے ہیں، ان کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے، جب تک وہ اس کو ایکسپریس نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں، تب تک ان کا جو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، جو ان کا تجسس ہوتا ہے، وہ ان کو کنفیوز کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے ان کے سوالات پہ یا ان کے پوچھنے پہ، بلکہ ہر ان کا جو سوال ہوتا ہے اس کو ایک بہت
ایک لاجیکل طریقے سے ان کو ڈیل کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے بچوں کا آئی کیو بڑھتا ہے، ان میں کانفیڈنس آتا ہے اور سیلف اسٹیم بنتی ہے۔ اگر ہم بچوں کو ان کے تھاٹس اور ان کے ایکسپریشنس کے بیس پہ ہم ڈسکریج کریں گے تو پھر ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوگی، اور وہ پھر اس لیول پہ نہیں پہنچ پائیں گے کہ وہ معاشرے میں ایک کامیاب انسان بنے۔ اس کے بعد رائٹ ٹو انفارمیشن ان ایجوکیشن، کسی بھی بچے کو ایجوکیشن کا رائٹ اور انفارمیشن کا، ان کو سائنٹیفک ہو، ان کو جو ابھی سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح جو ہے نا وہ جو ان سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ ریسٹرکٹ نہیں کرنی، ان کو ان کا پورا حق ہے کہ ان کو ایکسیس ہو اور وہ سروسز ان کو اویلیبل ہو کہ اس کے حساب سے وہ اپنی ایجوکیشن اور اپنی انفارمیشن بڑھا سکے۔ اس کے بعد رائٹ ٹو ہیلتھ کیئر اینڈ ہیلتھ پروٹیکشن، جتنے بھی بچے چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ، ریلیجن، کلچر یا نیشنلٹی سے ہو، ان کو ہیلتھ کیئر کی سروسز کی اویلیبلٹی اور ان کے ہیلتھ کے پروٹیکشن کی ضمانت ملنی چاہیے۔ اور جتنی بھی اس کنونشن پہ جن کنٹریز نے سائن کیے ہیں تو انہوں نے یہ انشور کرنا ہے کہ وہ ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر لازمی بنائیں ہر بچے کے لیے، جو صحت کا نظام ہے یا صحت کی سہولیات ہے ان تک رسائی لازمی بنائیں۔ اسی کنونشن کے کچھ اور رائٹس کی اگر ہم بات کریں جو کہ بچوں کے لیے ہے، تو رائٹ ٹو پارٹیسپیشن، تو بچوں کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے جو بچوں کے حقوق کے لیے یا جو بچوں کے لیے جو بھی اقدامات کیے جائیں تو اس میں ان کو انوالو کرنے کا حق ہے اور وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ رائٹ ٹو فریڈم آف اسمبلی اینڈ پولیٹیکل پارٹیسپیشن، یہ اس میں تھوڑا سا وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ بچے جو ہے وہ ان کی ایج اور ان کے حساب سے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے کمپلیکس سسٹم کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے، لیکن پھر بھی یہ جو یونائٹڈ نیشن کا کنونشن تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے حقوق کے لیے جتنے بھی موومنٹس ہوتے ہیں، جتنے بھی کوششیں ہوتی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ کوئی یونین کے حساب سے ہو، تو ان میں بچوں کو اپنے حقوق کے لیے موقع ملنا چاہیے کہ وہ ایکسپریس کریں اور اس کے حساب سے وہ کوشش بھی کریں۔ دا رائٹ ٹو فری فرام ٹارچر اینڈ ان ٹریٹمنٹ، بچوں کو ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی اور ہر طرح کے تشدد سے ایک آزاد ماحول پرووائڈ کیا جائے جو کہ ان کو ان کی گروتھ میں، ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرے، اور ان کو سیکشل ایکسپلائٹیشن، ان کو ابیوز کسی بھی فارم کا، اور ان کے علاوہ اسالٹ اور ہراسمنٹ سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے کہ ہر بچے کو ایجوکیشن کا ایک بیٹر فیوچر بنانے کا پورا حق ہے۔ رائٹ ٹو ڈیسائیڈ، بچے جب اس فارم میں آ جائیں کہ وہ کسی ایشو کو، کسی بات کو کمپریہینڈ کر سکے تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے حوالے سے کسی بھی معاملے کے ڈیسیجن میں اپنا پارٹ یا ڈیسیجن لے سکے، اور یہ ٹیچر اور پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کرے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرے کہ وہ ایک بہتر ڈیسیجن بنا سکے۔ اس کے ساتھ جو بچے جیسے 2 سال 3 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں تو ان کا بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ڈیسیجن میکنگ کا پاور تو نہیں ہوتا یا وہ بول نہیں پاتے، تو پھر پیرنٹس کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچے کے حوالے سے سروگیٹ ڈیسیجن میکنگ کریں، مطلب وہ ان کو پورا حق ہے کہ اپنے بچے کے حساب سے فیصلہ کریں۔ فار ایگزامپل اگر تو 2 سال یا 1.5 سال کی ایک بچی کی سرجری ہے تو سرجری سے پہلے کنسنٹ تو سائن کرنا ضروری ہے، اجازت نامہ لینا تو ضروری ہے، تو اس وقت تو بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا یا وہ اس طرح کے اس کو پروسیس نہیں کر سکتا، تو یہ ڈیسیجن لینے کے لیے ان بچوں کے پیرنٹس کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں۔ سو ٹیچر اور پیرنٹس کی یہ پوری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو آپشنز دیں ٹو ڈیسائیڈ اینڈ چوز۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، چونکہ ہم پاکستانی کانٹیکس کو فوکس کر کے پیڈیاٹرک ہیلتھ کو پڑھیں گے،
تو ہمارے پاس کرنٹلی بہت زیادہ ایشوز اینڈ چیلنجز ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو پاکستان میں آبادی کا تناسب ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. ہمارا گروتھ ریشو بہت دنیا میں تیزی سے بڑھ رہا ہے. سیکنڈلی ہم 6th لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ہے ان دا ورلڈ، اور ابھی چونکہ ہم ایک ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم لمیٹیشن دیکھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بہت سارے اور ایشوز کی وجہ سے ابھی بھی جو بچوں کی اموات کی شرح ہے، چائلڈ مورٹیلٹی ریٹس ہے، تو یہ سیکنڈ ہائیسٹ ہے پوری ساؤتھ ایشیا میں. ساؤتھ ایشیا میں انڈیا، پاکستان، افغانستان اور ایران وغیرہ اس طرح کے جو کنٹریز آ رہے ہیں، تو سیکنڈ ہائیسٹ ریشو ہے ہمارا، جو کہ ہمیں ڈیٹا کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ ہر 1000 بچے جو زندہ پیدا ہوتے ہیں ان میں بیفور دا ایج آف لائک ابھی بچے 5 سال کی عمر تک نہیں پہنچے ہوتے، اور ان میں ان 1000 بچوں میں 101 بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ چائلڈ مورٹیلٹی ریٹس کہلاتے ہیں کہ 5 سال سے کم بچوں کی اموات ہو جائے تو وہ ہمارے پاس ابھی بھی 101 ہے پر 1000 لائف برتھس. اور یہ 2007 کا ریکارڈ ہے. اس میں کچھ چینجز آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، ابھی کچھ بہتری بھی آئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ہے. یہ ڈیٹا پرانا ہے، لیکن ابھی جو نیا ہے اس میں بھی کوئی اتنی خاص زیادہ چینجز نہیں ہیں، ایک آئیڈیل چینجز نہیں آئی، دو کہ کچھ نہ کچھ کمی ضرور آئی. اور جو کامن کازز ہیں چائلڈ مورٹیلٹی کے پاکستان میں، وہ زیادہ تر انفیکشس ڈیزیز کے حوالے سے ہے کہ ان میں سیپسس ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، چاہے بیکٹیریل ہو وائرل ہو، اس طرح ان کے ٹائیفائڈ، ملیریا، پری میچورٹی، اگر وہ پری میچورٹی کے حساب سے ان کی پیدائش ہو جائے تو کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہے. ریسپائریٹری انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے. لو برتھ ویٹ ہو گئے، میل نرشمنٹ ہو گیا، سٹنٹڈ گروتھ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو کہ اس کو بہت زیادہ وہ افیکٹ کر رہی ہے. اور یہ ابھی بھی ہے، یہ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ابھی تک ان سے ہم اپنی جان نہیں چھڑا سکے. جو لو برتھ ویٹ ہے اور اس کی ایسوسیشن ہے ود چائلڈ مورٹیلٹی، بچوں کی اموات کی شرح کے ساتھ، تو جو میجر ڈٹرمنٹس ہیں ان کے، تو اس میں یہ ہے کہ جو بچے وہ ہمارے پاس بہت کم برتھ ویٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، ویری لو برتھ ویٹ، جیسے کہ 1500 گرام سے لے کر 2500 گرام تک، تو وہ ہمارے پاس ہائی رسک ہوتے ہیں. جو بھی 2500 گرام سے کم کے وزن کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہم لو برتھ ویٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ان کی شرح جتنی ویٹ کم ہوگی اتنی ان کی مورٹیلٹی ریشو کے جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، اور چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں ٹو دی ڈیزیزز اینڈ ملٹیپل فیکٹرز، جس کی وجہ سے ان کی اموات کی شرح زیادہ ہوتی ہے. سو ویری لو برتھ ویٹ 1500 سے 2500 گرام کے درمیان. ایکسٹریملی لو برتھ ویٹ کی اگر ہم بات کریں تو 500 گرام سے لے کر 1500 گرام تک. اور اگر انکریڈیبل، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ، جس سے آگے پھر ہم اس کو اسپیسیفائی نہیں کر پاتے، وہ 500 گرام سے کم ویٹ کے ساتھ بچوں کا پیدا ہونا ہے. سو جتنا ویٹ کم ہوگا کسی بچے کا پیدائش کے ٹائم پہ، اتنا مورٹیلٹی کے چانسز اس بچے کے زیادہ ہوں گے، ان کے سروائیول ریٹس جو ہے وہ کم ہوں گے. اور یہ ڈیٹا کے بیس پہ یہ ساری باتیں ہیں، یہ ریسرچز نے پروف کی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نیوٹریشن کے بارے میں اور تھرو آؤٹ جو انٹینیٹل پیریڈ ہے اس میں مدر کی نیوٹریشن سٹیٹس، بچے کی نیوٹریشن سٹیٹس، ویکسینیشن اور ان چیزوں پہ بہت فوکس کرتے ہیں. سو یہ آپ کے لیے ایک گروپ ورک ہے، اگر کوئی اس پہ کام کرنا چاہتا ہے کہ وہ کیئر گیونگ پریکٹسز پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہے، اینڈ اٹس ایسوسیشن فار دا ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو چیلنجز ہیں فیس ہوتی ہیں، تو یہ آرٹیکل ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، شیلا ہیرانی نے 2008 میں اس ٹاپک پہ، یا آپ گوگل اسکالر میں یہ ٹاپک ڈالیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا.
اس کے علاوہ سیفٹی ایشوز ان نیونیٹل انٹینسیو کیئر سیٹنگز آف پاکستان، یہ بھی ایک ٹاپک ہے، اس کا بھی آپ کو ریسرچ آرٹیکل مل جائے گا، اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو کافی آئیڈیا ہو جائے گا. اینڈ the effect of humanitarian emergencies on newborn and infant health in پاکستان، یہ بھی بہت اچھا آرٹیکل ہے جو کہ ہمارے ٹیچرز نے پبلش کیے ہیں، اور اس کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں اور یہاں سے آپ جو ہے وہ آئیڈیا اور اپنی نالج بڑھا سکتے ہیں. سو رول آف پیڈیاٹک نرسز یا پیڈیاٹک نرسنگ کی اگر ہم بات کریں کہ ان کا رول کیا ہوتا ہے، تو بیسیکلی ان کا رول، ان کے بہت سارے ڈائیورس رول ہیں، لیکن جنرلی ہم اگر بات کریں کچھ یہاں پہ، تو ان کا بچوں کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ایک تھراپیوٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے. ایک ان کے حوالے سے جتنی بھی ان کی ایڈوکیسی ہے، چونکہ بچے جو ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس پہ بھی، تو ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی طرف ان کا جو ہے وہ اٹیچمنٹ سے ریلیٹڈ، اور ان کو بتانے میں کافی کمیونیکیشن میں ایشوز ہوتے ہیں. تو ایک نرس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کیئرنگ کے حوالے سے اور فیملی ایڈوکیسی کے حوالے سے ایز این ایڈوکیٹ ایکٹ کریں. اور ڈیزیز پریونشن اور ہیلتھ پروموشن کمیونٹی لیول پہ، اسکول لیول پہ بہت امپورٹنٹ رول ہے نرسز کا، جس میں کمیونیکیبل ڈیزیزز، ہائیجین اور بہت سارے ایسے جو نیوٹرینٹس ہیں، نرشمنٹ ہے، تو اس کے حوالے سے نرسز ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے. ہیلتھ ٹیچنگ کی جہاں تک بات کریں تو بچوں کو جو ہائیجین پریکٹسز ہیں، جیسے ٹوتھ ڈکے سے پریونشن ہو گیا، ہاتھ دھونے کی پریکٹس ہو گئی، اپنی سیلف کیئر کی پریکٹسز ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیڈیاٹک نرسز کے رول میں آتی ہیں. اس کے علاوہ پیرنٹس کو اور بچوں کو سپورٹ کرنا، ان کو کاؤنسلنگ کرنا، ان کو تھراپیوٹیکلی کمیونیکیٹ کرنا، یہ ایک اہم رول ہے. وہ بچے جو کہ کسی سرجری سے یا کسی کیموتھراپی سے یا اس طرح کی کسی بھی ایک، ان کو جب ریسٹوریٹو رول پلے کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو واپس اپنی ہیلتھ کے آپٹیمم لیول پہ لے کر آ جائے، تو یہ بھی پیڈیاٹک نرسز کا ایک بہت اہم رول ہے. اس کے علاوہ کوآرڈینیشن اینڈ کولیبریشن ہیلتھ ٹیم ممبرس کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، نرسز کے ساتھ، اور یہ سارے جو ملٹی ڈائمینشنل ایک کولیبریشن پریکٹسز ہیں، وہ پیڈیاٹک ہیلتھ نرسنگ کا ایک اہم پارٹ ہے. اور سملرلی ریسرچ، جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ کسی بھی فیلڈ میں اگر ہم نے ایڈوانسمنٹ لے کر آنی ہے، گروتھ کا کانسیپٹ لے کر آنا ہے، تو اپنی پریکٹسز کو ایویڈنس بیس بنانا ہے، تو ریسرچ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ پیڈیاٹک ہیلتھ نرسز کا پیڈیاٹک ہیلتھ نرسنگ کے حوالے سے اور کیئر کی پریکٹسز بڑھانے کے حوالے سے ایک مین کمپوننٹ ہے that they must have to practice for the evidence based practices. اینڈ ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ان دا فیلڈ آف پیڈیاٹکس، کیونکہ بچے جو ہے ان کو بہت سامنا کرنا ہوتا ہے سروگیٹ ڈیسیجن میکنگ کا، کیونکہ وہ اپنے ڈیسیجن میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، اور اکثر وہ تو اپنے حوالے سے ڈیپینڈنٹ لینے کے قابل بھی نہیں ہوتے. تو نرسز کا یہ ایک مین رول ہے کہ وہ ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ میں پیرنٹس کی یا جو بھی ان کے نیکسٹ آف کن ہے یا جو بچے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیڈیاٹک ہیلتھ کیئر ہے ان کی پلاننگ میں بھی پارٹ لے، اور وہاں پہ وہ اپنے جو کنزیومرز ہیں جو کہ پیڈیاٹک پیشنٹس ہیں، ان کے نیڈز اور ان کے رائٹس کے بارے میں وہ ایڈوکیسی کریں. کچھ ایتھیکل ایشو کی جو اگر بات کرتے ہیں کہ اکثر ہمیں پیڈیاٹک سیٹنگز میں دیکھنے کو ملتی ہے، اس میں جیسے ڈی این آر ہو گیا، یا جو بچے وینٹیلیٹرز پہ ہوتے ہیں اور یا ان کو بہت سیریس کنڈیشن میں ایمرجنسیز میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے یا لے کر آ جاتا ہے، تو کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان بچوں کو سی پی آر نہیں کیا جائے گا، ان کو جو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں دی جائے گی یا دی جائے گی، اور کس حد تک دی جائے گی. تو یہ جو ڈو ناٹ ریسیسیٹیٹ یا ڈی این آر کا کانسیپٹ ہے، یہ بہت بڑا ایک ایتھیکل ڈائلیما ہے پیڈیاٹک نرسنگ میں، کہ کون ڈیسیجن میکنگ کرے گا، کون ڈیسائیڈ کرے گا،
اور کس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کے ہیلتھ کے حوالے سے ڈیسیجن لے سکے. اس کے ساتھ کچھ ایتھیکل ایشوز یہ بھی ہیں کہ بچوں کو کیا ڈائگنوسس ایگزیکٹ جو ان کا ڈائگنوسس ہے، جو بیماری کی تشخیص ہے، وہ بتانی چاہیے یا نہیں بتانی چاہیے. ان کے ٹریٹمنٹ کو روکنا ہے، ہٹانا ہے وینٹیلیٹر سے بچے کو، تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا. اور اس کے علاوہ جب پیرنٹس کو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتی ہیں اور بچے کو ہائی فیڈیلٹی یا جو انٹینسو کیئر کی نیڈ ہوتی ہے یا کاسٹلی ٹریٹمنٹ کی نیڈ ہوتی ہے، تو ان کو پھر وہ لمیٹڈ آپشنز جب ان کو ملتے ہیں تو اس کو ایتھیکلی کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایتھیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنس رکھتی ہے. اور پیڈیاٹرک نرسز کا اس کو سمجھنا، اس میں ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. یہ آج کے لیکچر کے ریفرنسز ہیں. اینڈ وی وڈ لائک ٹو تھینک مس شیلا ہیرانی فار ہر سلائڈس. اور یہ کافی کمپریہنسو لیکچر سلائڈس ہیں، اسی وجہ سے ہم نے آج کے لیکچر میں ان سلائڈس کو ایکسپلین کرنے کا ہی ایک اہم وہ سمجھا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انہی سلائڈ سے سکھائیں. I hope you will learn from these slides and thank you so much.